आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कुब्रुस, कनाडा और क्रोएशिया के 3 मुल्कों के 5 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला को खला ले जाने वाले एक्सियम 4 मिशन की तारीख में तब्दीली करते हुए अब इसे इस माह की 19 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था आज सिक्किम में गैंगटॉक पहुंचेगा। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से ताज़ा हमले शुरू किए हैं, जबकि इसराइल की फिजाइया ने तेहरान में फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं। कौमी राजधानी में आज सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई है, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली है। भारत की याजी खिलांग ने भूटान के थिम्पू शहर में जनूब एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। और बीसीसीआई ने बेंगलुरु भगदड़ वाक़े के बाद जीत के जश्न की तकरीब के लिए रहनुमा खतूत वज़ा करने के लिए कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कुब्रुस, कनाडा और क्रोएशिया के 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 3 मुल्कों का दौरा कब्रस के दौरे के साथ शुरू होगा। 2 दिहाइयों में जजीरे वाले मुल्कों के लिए किसी भारतीय वजीर आजम का ये पहला दौरा होगा। ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि कुब्रुस कश्मीर सरहद पार की दहशतगर्दी और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर भारत के मौक़िफ़ की मुसलसल हिमायत करता रहा है। कुब्रुस से वज़ीर आज़म G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कनाडा का दौरा करेंगे। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और इस मौके पर बाहमी मीटिंगें करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के आखिरी मरहले में क्रोएशिया जाएंगे, जहां किसी भारतीय वज़ीर आज़म का उस मुल्क में पहला आला सतही दौरा होगा। क्रोएशिया भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप माशी कॉरिडोर में एक अहम शराकतदार है और ये दौरा भारत और क्रोएशिया के दरमियान ताल्लुकात में एक बड़े संग मील की हैसियत रखता है। पी राजादुराई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। कुब्रुस के अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुआलाइडिस के साथ मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, तालीम, बहरी ताउन, डिजिटल कनेक्टिविटी और इलाकाई सलामती के उमूर पर वसी तर तबादला ख्याल करेंगे। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी तौर पर बात करते हुए कुब्रुस में भारतीय हाई कमिश्नर मनीष ने बताया कि वजीर आजम मोदी का दौरा एक नई समत में इजाफा करेगा और बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस तिजारत और बहरी रास्तों के जरिए तारीखी एतबार से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। उन्होंने इस दौरे को नतीजा खेज करार दिया और कहा कि इससे ताल्लुकात काफी वसी होंगे। New dimensions will be opened up with this visit, not only in trade, technology, tourism, exchanges, but in other areas of contemporary interest to both our nations. Political relations or defense or security, education, innovation, people-to-people contact. So it would be a very result-oriented and robust visit, which will leapfrog our relations for the future. हाई कमिश्नर ने मजीद कहा कि कुब्रुस 2035 के लिए एक कौमी विजन रखता है, जबकि भारत का भी 2047 तक विकसित भारत का विजन है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और करीबी तालमेल है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि दोनों रहनुमा एक रोड मैप वज़ा करेंगे ताकि ताउन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और इसे वुसअत दी जा सके। We have a vision for 2047. So there is a synergy and there are opportunities in each other nation. So the two leaders, when they sit and talk, they will definitely come out with a roadmap to further intensify and strengthen our relations. कुब्रुस के अपने दौरे के बाद वजीर आजम 16 से 17 जून तक कैनानास्की में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कनाडा का दौरा करेंगे। जनाब मोदी का G7 में शिरकत के लिए लगातार 6ठी मरतबा दौरा होगा। तवक्को है कि वो G7 लीडरों, मदऊ किए गए शराकतदार मुल्कों, आलमी उमूर पर नजर रखने वाली बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहों के साथ बातचीत करेंगे।
اور توانائی کی سیکیورٹی، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں اور AI انرجی نیکسس پر توجہ دیں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے آخری مرحلے کے تحت کروشیا جائیں گے۔ وہ 18 جون کو وہاں پہنچیں گے۔ ملک کے کسی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہوگا اور اس دورے کو بھارت کینیڈا تعلقات میں ایک بڑے سنگ میل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ دورہ یورپی یونین ممبروں کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بھارت کے ارادے کی عکاسی کرتا ہے۔ قبرص، کینیڈا اور کروشیا میں اپنے اہم مذاکرات کے ساتھ وزیر اعظم کا دورہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے وعدے کو پورا کرے گا اور خطوں میں اشتراک کے نئے مواقع کھولے گا۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے پر روانہ ہونے سے قبل ایک بیان میں وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ قبرص بحر روم خطے اور یورپی یونین میں ایک قریبی دوست اور ایک اہم شراکت دار ملک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دورے سے تاریخی رشتوں کی تعمیر میں ایک موقع بھی فراہم ہو سکے گا اور جس سے تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعلقات بڑھانے اور عوام سے عوام کے درمیان رابطوں کو فروغ ملے گا۔ اپنے کینیڈا دورے پر وزیر اعظم نے کہا کہ G7 سربراہ کانفرنس اہم عالمی امور اور عالم جنوب کی ترجیحات پر خیالات کے تبادلے کا موقع فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم شراکت دار ملکوں کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ کروشیا کے اپنے دورے کے موقع پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں ملکوں کے صدیوں پرانے قریبی ثقافتی تعلقات رہے ہیں۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ کروشیا کے لیے کسی بھارتی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہوگا جو آپسی مفاد کے شعبوں میں باہمی تعاون کے نئے مواقع کھولے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ 3 ملکوں کا دورہ ایک ایسا موقع ہے جس سے سرحد پار کی دہشت گردی کے خلاف بھارت کی جنگ میں اسے ان کی زبردست حمایت حاصل ہوگی اور اس کے لیے انہیں شراکت دار ملکوں کا شکریہ ادا کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ بھارتی خلا باز شبھانشو شکلا کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS لے جانے والا مشن ایکسیم 4 اب 19 جون 2025 کو جائے گا۔ یہ اطلاع تکنیکی مسئلوں کو کامیابی سے حل کیے جانے کے بعد آئی ہے جن کی وجہ سے مشن میں تاخیر ہو رہی تھی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مشن کو 2 بڑے تکنیکی مسئلوں کا سامنا تھا جن پر خصوصی توجہ مرکوز کیے جانے کی ضرورت تھی۔ اسرو، ایکسیوم اسپیس اور اسپیس ایکس کے درمیان ہونے والی کوآرڈینیشن میٹنگ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ فیلکن 9 لانچ راکٹ میں سیال آکسیجن کے اخراج کے مسئلے کو کامیابی سے حل کر لیا گیا ہے۔ اس اخراج کا معاملہ لانچ سے پہلے ہونے والے معائنوں میں سامنے آیا تھا جس کی وجہ سے 11 جون کو طے پائے گئے لانچ کی تاریخ کو ملتوی کرنا پڑا تھا۔ یہ مشن بھارت کے لیے بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مشن کے کامیاب ہونے کی صورت میں شبھانشو شکلا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS جانے والے پہلے اور راکیش شرما کے بعد مدار میں داخل ہونے والے دوسرے بھارتی خلا نورد ہوں گے۔ راکیش شرما سال 1984 میں خلا میں گئے تھے۔ اپنے 14 روزہ مشن کے دوران شبھانشو اسرو اور ناسا کے اشتراک سے تیار کیے جانے والی خلائی غذائیت اور خوراک کے نظام سے متعلق اہم سائنسی تجربات انجام دیں گے۔ آکاشوانی نیوز دلی سے جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے نیتیکا تیاگی۔ سکم میں کیلاش مانسروور یاترا کے لیے یاتریوں کا پہلا جتھا آج گینگٹاک پہنچے گا۔ سکم حکومت نے ان کے استقبال کے سبھی انتظامات کیے ہیں۔ کیلاش مانسروور یاترا 5 سال کے وقفے کے بعد اس مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہو رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سیاحت اور شہری ہوابازی کے محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری CS راؤ نے کہا کہ آج پہنچنے والے اس گروپ کے پہلے جتھے میں سرکاری افسران کے ساتھ 35 یاتری شامل ہوں گے۔ اس مہینے کی 20 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ ناتھولا میں یاترا کا پرچم لہرائیں گے۔ جناب راؤ نے کہا کہ یاتریوں کو تمام طبی اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج لکھنؤ میں ایک بڑی تقریب کے دوران اتر پردیش پولیس کے بھرتی کیے گئے 60,244 نئے کانسٹیبل کو تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی اس موقع پر موجود رہیں گے جو ریاست میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کو مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ کانسٹیبل کی براہ راست بھرتی کے لیے 60,244 پوسٹوں میں سے 12,048 خواتین ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس بات کا عزم ظاہر کیا ہے کہ قومی سلامتی ایک ترجیح رہے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کے اقدار اعلیٰ کو خطرے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن کارروائی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے قومی مفادات کے تحفظ کے بارے میں حکومت کے مضبوط عزم کا ذکر کیا۔ انہوں نے پارٹی اور ملک کے مستقبل کو نئی شکل دینے میں نظم و ضبط، نظریاتی عزم اور عوامی خدمات کی اہمیت پر زور دیا۔
وہ کل مدھیہ پردیش کے پنچماڑی کے پہاڑی اسٹیشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم پی ایم ایل اے کے تربیتی کیمپ سے خطاب کر رہے تھے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. گجرات میں ڈی این اے میچ کرنے کا عمل جاری ہے اور طیارہ حادثے کے متاثرین کی شناخت کی جا رہی ہے. گجرات کے داخلی امور کے وزیر مملکت ہرش سنگھوی نے کہا ہے کہ کل رات 9 بجے تک 19 ڈی این اے سیمپل میچ کر لیے گئے تھے. جاری کوششوں کے حصے کے طور پر فورینسک ٹیمیں پوری رات کام کر رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈی این اے سیمپل میچ کیے جا سکیں. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ طیارہ حادثے میں مرنے والوں میں شامل سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی کی آخری رسومات راجکوٹ میں ادا کی جائیں گی. ڈی این اے ٹیسٹ کے نتیجے آنے کے بعد تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. اسی دوران مرنے والوں کے اہل خانہ کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سول اسپتال میں وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. ہمارے یہاں سے جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں اس نمبر سے ان کو فون آئے گا کہ جنہوں نے بلڈ سیمپل دیا ہے اس حساب کو آپ کو ٹائمنگ دے کے بلایا جائے گا. آپ کا اور آپ کے پریوار جن کا دونوں کا آئیڈینٹی کارڈ لے کے آپ کو آنا ہے. اس کے بعد یہ پرکریا ہوگی جس میں پولیس ویریفیکیشن ہوگا, اس کے بعد ان کا سرٹیفیکیشن ہوگا, پی ایم رپورٹ لکھا جائے گا اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جتنے بھی آپ کو پولیس ہینڈ اوور کرے گی آپ کو ڈیڈ باڈی گھر تک بھیجنے کی ویوستھا کی گئی ہے. اگر کسی پرستھتی میں آپ ودیشی ناگرک ہو یا پھر کہیں دور دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہو اس کنڈیشن میں ایئر انڈیا کی طرف سے بھی سیوائیں ویوستھا کی گئی ہے کہ آپ کو جس حساب سے ریٹرن فلائٹ ملے گی اس حساب سے آپ اپنا ٹائم بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو. احمد آباد کے سول اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راکیش جوشی نے کہا کہ ہر متاثر کے لیے ایک علیحدہ ٹیم اور مفت ایمبولینس سروس فراہم کی گئی ہے. شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے بتایا ہے کہ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی سی اے نے 34 بوئنگ 787 طیاروں کی نگرانی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے. We have constituted the committee. We have circulated the order also, the high-level committee which is going to investigate this crash. The Home Secretary is going to be the chairman of the committee, Secretary Ministry of Civil Aviation, additional secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat where the incident actually happened, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS which is the Bureau of Civil Aviation Security, DG DGCA, Special Director from IB, and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services. ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر خطرناک میزائلی حملے کیے ہیں جبکہ ایرانی ٹیکنالوجیز نے اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا ہے. ادھر اسرائیلی فوجوں نے کل ایک ساتھ تہران میں فوجی تنصیبات پر تازہ حملے کیے. ڈرامائی طور پر لڑائی نے مشرق وسطیٰ کو بقول حکام کے مطابق نیا خطرناک خطہ بتایا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. یروشلم اور حیفا میں میزائل حملوں کے پیش نظر اسرائیل میں الارم کی آوازیں سنائی دیں. گنجان آبادی والے علاقوں میں ایرانی میزائلوں کے حملوں کے تناظر میں اسرائیلیوں نے بم سے بچنے کے لیے پناہ گاہوں کا رخ کیا. حیفا خطے میں اس وقت تیز دھماکے سنائی دیے جب اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے آنے والی میزائلوں کو ناکارہ بنانے کے لیے کارروائی شروع کی. اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران میں سفارتی دباؤ بڑھاتے ہوئے انتباہ کیا کہ اگر اسلامی جمہوریہ امریکہ کے ساتھ نیوکلیائی معاہدے پر رضامند نہیں ہوتا تو اس پر مزید شدید حملے کیے جائیں گے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر. قومی راجدھانی دلی میں آج صبح سویرے تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوئی. اس سے دلی والوں کو مزید راحت ملی. بھارت کی یاجی کھلانگ نے کل بھوٹان کے شہر تھمپو میں 15ویں جنوب ایشین باڈی بلڈنگ فزیک اسپورٹس چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا. بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے بنگلورو میں RCB کی IPL میں جیت کا جشن منانے کے لیے ایک جامع رہنما خطوط وضع کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتیکا تیواری. شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے احمد آباد طیارہ حادثے کی جامع تحقیقات کی غرض سے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دیے جانے سے متعلق خبر کو صفحے اول کی بڑی خبر کے طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ ملاب کی اس حوالے سے سرخی ہے احمد آباد طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج قبرص، کینیڈا اور کروشیا کے 3 ملکوں کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. بھارتی خلاباز شبھانشو شکلا کو خلا میں لے جانے والے ایکزیم 4 مشن کی تاریخ میں تبدیلی کرتے ہوئے اب اسے اس ماہ کی 19 تاریخ کو لانچ کیا جائے گا. کیلاش مانسروور یاترا کے لیے یاتریوں کا پہلا جتھا آج سکم میں گینگٹاک پہنچے گا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.